फातिहा सूरा नंबर 1। सूरा फातिहा मक्की है। इसमें 7 आयात और 1 रकू है। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। पहली चीज जो इसमें है अल्हम्दुलिल्लाह, कलिमा शुक्र है। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब के आगाज में हमारी रहनुमाई की है कि हम उसकी नेमतों का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अदा करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, हमें देखने की जरूरत है। अल्लाह ताला की हम्द क्या है। देखिए, जहां तक हम्द का ताल्लुक है, हम्द फीलिंग्स के साथ मुताल्लिक है। जब तक किसी इंसान के एहसासात, जज्बात अल्लाह ताला से जुड़े नहीं होते, वो हम्द बयान नहीं कर सकता। आप कितनी बार दिन में अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने जिंदगी से। दिल खाली है उन एहसासात से जो सबसे ज्यादा कीमती हैं, उन जज्बात से। लेकिन अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब किया है, आपके सीने से वो एहसासात और जज्बात उबलने लग जाएं। अल्लाह पाक आपको खुद सिखाना चाहता है। तो हम्द का लफ्ज लतीफ एहसासात के लिए बोला जाता है। लतीफ चीज क्या होती है? देखिए, कोई चीज ऐसी होती है ना कि जो भारी होती है, और कोई चीज होती है जो लतीफ होती है। बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, लताफत बोलते हैं। लतीफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है जो बहुत, यानी आम तौर पर जिसे फील नहीं किया जा सकता, बहुत ही हल्की फुल्की, जिससे इंसान बहुत एंजॉय भी करता है। लतीफ एहसास के लिए हम्द का लफ्ज बोला जाता है जो इंसान के अंदर से अल्लाह ताला की तारीफ के लिए एहसास उभरता है, लफ्जों में ढल जाता है। वो अल्फाज हम्द कहलाते हैं। हम्द कौन है जो अल्लाह ताला की हम्द कर सकता है? जो अल्लाह ताला को पहचानता है, जो अपने वजूद पर अल्लाह ताला के इनामात को महसूस करता है, जो उसका शुक्र अदा करता है। शुक्र अदा करना यूं ही तो मुमकिन नहीं है। ये लफ्जी मामला नहीं है, ये तो जज्बात हैं, ये तो एहसासात हैं, लफ्जों में ढलते हैं। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो महज लफ्ज रह जाते हैं। जो चीज इंसान से मतलूब है वो उसके एहसासात और जज्बात भी हैं, अल्फाज भी हैं। दिल का यकीन इन एहसासात को उभारता है। जितना यकीन उभरता है, उतना ही ज्यादा एहसास, मैं समझती हूं एहसासात के लिए आप यूं समझ लें कि जैसे आप जब अपने वुजू के लिए जाके बाहर पानी को टैब को जब आप ओपन करेंगे और पानी लेना चाहेंगे तो नॉर्मली पानी आएगा। ऐसा तो नहीं होता कि टैप बंद रहे, आप हाथ कर दें तो पानी आ जाए। पीछे कोई सोर्स है ना जहां से पानी आता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि दिल बंद हो जाते हैं? सोचते ही नहीं। फिर दिल से अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा नहीं होता। उसकी तारीफ तभी जुबान से अदा हो सकती है ना जब आप फील करेंगे। तारीफ के अल्फाज आपको पता भी हो, वो दिल से नहीं निकलते। वो जैसे इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है।
تو جب آپ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، تو احساس شامل ہوگا، اسی کا تو اثر ہوگا آپ کے اپنے اوپر بھی، اور آپ کے رب کے سامنے ان جذبات کا اظہار ہو رہا ہے رب پر بھی. اور جس جگہ پر آپ الحمدللہ کہیں گے، حمد بیان کریں گے، ارد گرد والوں پر بھی حمد کا ایک ماحول ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے، اور آپ کی زبان پر جب حمد کے الفاظ آتے ہیں تو ارد گرد کا ماحول بھی حمد میں ڈھل جاتا. اللہ تعالیٰ کی حمد کسی نے بیان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 فرشتوں کو میں نے دیکھا تیزی کے ساتھ لپکے کے آگے بڑھ کے پکڑ لیں. وہ اس قدر ہیوی کلمہ تھا، اس کا اجر کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے میرے رب، ہم تیرے لیے ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے، لی جلالی وجہک، تیرے چہرے کے جلال کے لائق ہے جو، وہ عظیم سلطانک، اور جو تیری عظیم بادشاہت کے لائق. سبحان اللہ. حمد کرنے والوں نے کیسی کیسی حمد کی. آج جا کے آپ گوگل کریں گے، ہم تلاش کریں گے اور شیئر کریں گے گروپ پہ. خوبصورت حمد جو آپ کے دل کی آواز، تو آپ کئی حمد سنیں گے نا پھر، اور آپ کے دل پہ اثر بھی ہوگا کس نے کیسی حمد کی. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیسے کیسے حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی کیسے کیسے تعریف کی. یقیناً جاننے کی ضرورت ہے. سچی بات یہ ہے کہ پوری کائنات میسیجز دیتی ہے. انسان تاروں کو دیکھتا ہے، رات کے گہرے اندھیرے میں ایسا نہیں لگتا کہ آسمان کی آنکھیں ہیں. جب تارے ٹمٹماتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کئی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں. گہرے اندھیرے میں چمکتے تارے، ٹمٹماتے تارے کیا ہی منظر پیش کرتے ہیں. بے سبب تو نہیں ہے. ہم بھی تارے دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی تارا دیکھا تو تارے کو دیکھ کے سوچا میرا رب ہے. جب چاند نکل آیا تو کہنے لگے نہیں بھائی یہ زیادہ بڑا ہے، چمکتا زیادہ ہے، یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے ڈوبنے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا. سورج نکلا، کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے میں شرک اور شرکاء سے بیزار ہوں. رب تو وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا. آپ کو تارے کوئی میسج نہیں دیتے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا، میں کسی کے قائم رکھنے سے قائم ہوں، میں بھی ایک نظام میں بندھا ہوا ہوں، آپ بھی بندھ جاؤ. جب چاند نکلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، دعا میں چاند کے پرامن ہونے، ایمان والا ثابت ہونے، سلامتی اور اسلام والا ہونے کے ساتھ ساتھ چاند کے اور اپنے تعلق کے بارے میں بات ہے. ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. فیلنگز ہے نا. آپ سوچیں گے، غور کریں گے، یہ دل کی عبادت ہے. ایک مومن کی نظر بدل جاتی ہے. وہ کائنات کو اپنے لحاظ سے نہیں دیکھتا صرف کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، یہ بری لگتی ہے. وہ اس کے اندر کے حسن کو تلاش کرتا ہے. بنانے والے نے کیا ہی بنایا ہے، کیا ہی خوب ہے. پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑا برکت والا ہے، سب پیدا کرنے والوں سے اچھا پیدا کرنے والا. حمد ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. آپ اپنے رب کو سوچیں ان آنکھوں سے.
کہ میری آنکھیں کیسے دیکھنے کے قابل ہوئیں، چشمِ بصارت اس نے بنایا، میری آنکھیں آج تک کتنا کچھ دیکھ چکی. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دیکھنے والا بنایا، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں. اور یا اللہ تو نے کان دیے، میرا حق نہیں تھا، لیکن ان کانوں کی سماعت کو آپ نے برقرار رکھا، اور کان کے پیچھے کام کرنے والی مشینری بالکل درست کام کر رہی ہے جب سے ہم پیدا ہوئے. الحمدللہ. جب آپ سوچیں گے تو آپ کے دل سے اس کی حمد، اس کی تعریف نکلے گی. گہرا شعور جب بیدار ہوتا ہے نا تو بیتاب ہو کر انسان اعتراف کرتا ہے یہی حمد ہے، یہی حمد ہے، یہی تعریف ہے. حمد میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، تعریف بھی اور شکر بھی. انسان جب اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے. پاؤں چلتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، پکڑنے سے محسوس ہوتا ہے دیکھیں آپ کے جوڑ کیسے فلیکسیبل ہیں، اور جب سے پیدا ہوئے کتنی فلیکسیبلٹی ہے ان میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاؤں کیسے موو کرتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ پاؤں. جن کے پاؤں نہیں ہوتے وہ چلنے پھرنے سے کیسے معذور ہو جاتے ہیں. جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کو کام کرتے دیکھیے وہ کس قدر تکلیف میں ہوتے ہیں. آپ جب بھی آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، ہر بار سوچیں ابھی تک اس نے مجھے دیکھنے والا بنایا ہے. میں نے اتنی غلطیاں کی لیکن اس نے مجھ سے دیکھنے کی طاقت واپس نہیں لی. اس نے مجھے کانوں کی طاقت پھر بھی دیے رکھی جبکہ میں نے اس کو کبھی نہیں سنا، اس کے کلام کو نہیں سنا. ان کانوں سے خوبصورت تلاوت سننا اپنی عادت بنائیے. زبان سے سب کچھ بولتے ہیں، خوبصورت تلاوت کرنا اپنی عادت بنائیے. سیکھیے. تجوید کا کورس آپ کو ہیلپ کرے گا انشاءاللہ تعالی. جب انسان غور کرتا ہے نا تو اس کی ذات کے اندر زلزلہ آتا ہے. ایسے لگتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ گئے ہیں، اس کی جلد نرم پڑ جاتی ہے. جب انسان زیادہ سوچتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے. یہ بھی حمد ہے. اسے لفظوں کا روپ دینے کی کتنی ضرورت ہے. آپ سیکھ رہے ہیں نا، اور جانتے ہیں کیا احساس سیکھ رہے ہیں. الفاظ بھی، احساس بھی، عمل بھی. اور آپ اپنی میں جیتے رہے ہیں نا، اب رب میں جینا سیکھ رہے ہیں. رب میں جینا چاہتے ہیں، رب والے بننا چاہتے ہیں. الحمدللہ. اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ. اور کیسے رب میں جیا جاتا ہے؟ ایسے ہی نا کہ انسان اس کے نام سے جیے، اس کی پناہ مانگ کر اور اس کی تعریف کر کے، اس کا شکر ادا کر کے. یہی تو ریلیشن. ہر ریلیشن اسی طرح جڑتا ہے، ایسے ہی تعلق بنتا ہے. حمد کا تجربہ آپ ہر وقت کر سکتے ہیں. جب آپ کچھ بھی کر رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہو، اس تجربے سے آپ گزر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ لکھتے ہیں، تو لکھتے ہوئے ہاتھوں پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام لکھیں گے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے سورہ الفاتحہ لکھی ہے؟ سب لکھیں گے. آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. جس وقت آپ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ سورت کو ضرور لکھتے ہیں. یعنی وہ رکوع، وہ حصہ ضرور لکھیں گے. اور جتنا آگے تک لکھنا چاہیں کوئی پابندی نہیں، بے شک لکھتے جائیں، لیکن منیمم اتنا لکھنا رسپانسبلٹی ہے. اور جب کوئی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتا تو اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی.
اس معاملے میں ہم آپ کو ضرور سکھانا چاہیں گے، ضرور اس رویے تک لانا چاہیں گے انشاءاللہ۔ آپ جب تھک جاتے ہیں، جب بستر پر سوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، پھر صبح جب اٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں، پھر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ تو وہ حمد کے الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جانتے ہیں کیوں ہم درود پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو رحمت نازل کر، تو برکت نازل کر دے۔ تو جب ہم درود بھیجتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اور ایک بار درود بھیجنے والے پر 10 بار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ۔ ایک چیز جب تک نہیں بدلے گی اس وقت تک اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ زندگی میں نہیں آئے گی۔ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ کیا چیز ہے؟ ایک چیز، جی جی احساسات ٹھیک ہے جی، نیت کوئی اور، جی سوچ بدل ڈالیں، سوچ بدلے گی آپ کی۔ یہ برین ورک ہے، ذہنی عمل ہے۔ تو اپنی سوچ کو کیسے بدلیں گے؟ جیسے قرآن بدلے گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو دیکھیں ویسے دیکھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سنیں اس طرح سے سنیں گے، جیسے ان کو برتنے کے اس نے حکم دیا اسی طرح برتیں گے۔ اب سوچیں، ساری زندگی تو یہی سمجھتے رہے میری نیند کس نے خراب کر دی۔ کبھی آپ کی نیند خراب ہو تو آپ کہتے ہیں میری نیند کس نے خراب کر دی، مجھے کیوں جگایا؟ کبھی کہا کسی سے ابھی میں نے سونا ہے؟ کہتے ہیں یہ عام باتیں ہیں جو ہر کسی کی زندگی میں بار بار ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ انسان کو جتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے اس سے پہلے وہ تھکا ہوا اٹھتا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو وہ یہ یاد نہیں کرتا کہ نیند میری ملکیت میں نہیں ہے، نیند تو مجھے میرا رب دیتا ہے، میں اپنے نیند کی مالک نہیں ہوں، میری نیند تو میرے رب کی ملکیت میں ہے۔ اگر آپ ایسے سوچتے رہے، اگر آپ یہ سوچتے رہے کہ میری مرضی سے مجھے نیند آئے گی تو اللہم بسمک اموت و احیا کوئی اثر نہیں کرے گا، الحمدللہ الذی احیانا بھی اثر نہیں کرے گا۔ نیند کے بارے میں سوچ بدل ڈالیں۔ نیند کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں نیند نہیں آتی کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ نیند کا مالک وہ رب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب تک چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب چاہے واپس لے لیتا ہے۔ تو آپ اگر نیند کا مالک اپنے رب کو سمجھیں گے تب نیند آنے پر، فریش ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ شکر ادا کرنے کے قابل انسان آسانی سے نہیں ہوتا۔ یہ تو پورا ایک لائف سٹائل ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے۔ جیسے زندگی آپ نے بسر کی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے ہیں، دراصل وہ زندگی فرق ہے۔
اور جیسی زندگی اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے وہ لائف سٹائل فرق ہے. اور انشاءاللہ آپ کا ایک سبجیکٹ بھی ہے لائف سٹائل مینجمنٹ، اس میں آپ اپنے لائف سٹائل کو زیادہ اچھے طریقے سے مینج کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ جب یہ اچھے طریقے سے یقین حاصل کر لیں گے جس چیز کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، تو آپ شکر ادا کریں گے کہ اس نے مجھے نیند دی، اس نے مجھے جگا دیا. کہ نیند کے بعد احیانا، الحمدللہ الذی احیانا، آپ پہلے کہتے ہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں زندگی دی بعد ما اماتنا، ہماری موت کے بعد، نیند کے بعد اس نے مجھے اٹھایا. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، آپ 6 گھنٹے کی نیند لینا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس ٹائم پہ اٹھا دینا، تو آپ محسوس کرتے ہوں گے اسی ٹائم پہ آنکھ کھلتی ہے. تجربہ کرتے رہتے ہیں نا. پھر بھی نیند کا مالک اسے نہیں سمجھتے، سوچتے ہی نہیں، سوچا نہیں ہے نا. اب سوچیں، سوچ بدلنی ہے. آپ کی نیند کا مالک کون ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں جس میں فیلنگز نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی ریلیشن نہیں بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے تھے؟ جس میں فیلنگز ہوتی تھی. آپ سنیے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو ان کے دل کی حالت بدل جاتی ہے اور لوگوں کے دل بھی پگھل جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنے کام ہیں زمین پر آپ چلتے ہیں. آپ ذرا خلا کے بارے میں تصور کریں، خلا میں جانے والے کسی جگہ قدم جما نہیں سکتے، پیچھے کتنی قوتیں کام کرتی ہیں. سورج کو دیکھتے ہیں، اس سے نفع اٹھاتے ہیں. سورج کی تخلیق میں کس قدر حکمت پوشیدہ ہے، انسان سوچتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے. سورج کی شکل میں اسے اللہ تعالیٰ کا انعام محسوس ہوتا ہے. سورج کا فاصلہ کتنا موزوں ہے زمین سے، اگر تھوڑا سا قریب آ جائے جل جائے سب کچھ، اگر تھوڑا سا دور ہو جائے تو دور ہونے کی وجہ سے ہر چیز ٹھٹر جائے. سورج کتنا بڑا انعام ہے. سورج نکلنے پر کبھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کتنے کم لوگ ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے شکر کا ذریعہ بناتے ہیں. ورنہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج نکل آیا بس ٹھیک ہے، نکل آیا، اس نے نکلنا ہی تھا. دن نکل آیا، دن ہو گیا، رات ہو گئی، ہر چیز ہو رہی ہے، آٹومیشن سمجھتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. آپ سانس لیتے ہیں نا، باہر اتنی آکسیجن کیسے ہے؟ خود سے خود آٹومیشن ہے. تو آٹومیشن نہیں ہے اس کائنات میں. جس نے سانس لینے کو آکسیجن دی ہے، کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں. کیسے اس نے درختوں کے ذریعے آکسیجن کا یہ ذخیرہ ہمارے لیے ممکن بنایا. ہم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر پھینکتے ہیں سانس کے ذریعے سے، اور درخت اسے ایبزارب کر لیتے ہیں. درختوں پر کبھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ درخت کتنی بڑی نعمت. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں درخت لگانے کا شوق ہے؟ لیکن جب آپ اپنے لیے انہیں مفید سمجھیں گے کہ ہماری ضرورت ہے، نسل انسانی کی ضرورت ہے، تو آپ ضرور درخت لگائیں گے. آپ لوگوں میں سے کون درخت لگانا چاہتا ہے؟ لگانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں، ارد گرد، اپنے ماحول میں، کہیں بھی کم از کم ایک درخت ضرور لگائیں گے. کب تک لگا لیں گے آپ؟ کب تک لگا لیں گے؟ 1 ہفتے تک. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی باقاعدہ کوئی درخت لگانا ہے. پھلدار درخت لگا لیں گھر میں. آپ ویسے بھی کوئی درخت لگا سکتے ہیں، سوسائٹی کا بھی حق ہے، ارد گرد بھی درخت لگائیے. کیونکہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ایبزارب کرتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں. لائف، اللہ تعالیٰ نے انہیں لائف سپورٹ سسٹم بنایا ہے ہمارے لیے. کیوں نہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں. کتنی خوراک ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں. یہ خوراک
کس کس طرح سے ہمیں پہنچتی ہے، اگر آپ اس کی پیدائش پہ غور کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے آغاز ہی میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ دیکھو کوئی ایسا نہیں ہے جس کی قدرت میں سب کچھ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والا، جو سب کو رزق دینے والا، جو سب کو ہدایت دینے والا، جو سب کچھ جاننے والا، جو سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہو۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ وہ عظیم ترین ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے دل سے پکار اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوبصورت نام ہمیں سکھائے ہیں تاکہ ان ناموں کو ہم سیکھیں، ان پر غور و فکر کریں، ان سے اپنا تعلق بنائیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ وہ اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کامل ہیں اور اس کے سارے افعال عدل پر مبنی ہیں اور فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کامل ہے، وہ کامل حمد کا مالک ہے، اس لیے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ یا ربی لک الحمد